मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो इंसान के पास जैसे जैसे नॉलेज आ रही है उसे एतराफ़ होना चाहिए अपनी जहालत का, लेकिन बजाय जहालत के एतराफ़ के उसका तकब्बुर बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा दुनिया, एक बात याद रखो, सबसे ज़्यादा जो चीज़ इंसान में तकब्बुर पैदा करती है ना, वो इल्म है, नॉलेज है, दौलत नहीं है। दौलत भी है लेकिन दूसरे दर्जे में। ये बात कुरान से भी साबित है और आज मुशाहिदे से भी साबित है। आपको पढ़े लिखे लोगों में तकब्बुर ज़्यादा नज़र आएगा। तकब्बुर कहते हैं हमें, हमारे पास नॉलेज है, लिहाजा तकब्बुर का मतलब हक़ का इनकार। जो जिसके पास इल्म नहीं है ना, वो हक़ का इनकार जहालत की बेस पे करता है, तकब्बुर की बेस पे नहीं करता। जो पढ़ा लिखा है वो हक़ का इनकार करता है तकब्बुर। तकब्बुर कहते हैं बतरुल हक़, हक़ को धुतकार देना, अपने आप को ये समझना कि भाई मुझे कौन क्यों समझाएगा, मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ। इसको कहते हैं किब्र। ये कुरान से भी साबित है। फरीहू बिमा इंदहुम मिनल इल्म, कुरान कहता है जब हमारे पैगंबर पिछली उम्मतों के पास आए ना, उन्होंने समझाया ये बुराई है, ये ज़िना है, इसको छोड़ दो, ये होमोसेक्सुअलिटी है, इसको छोड़ दो, ये नाप तोल में कमी है, इसको छोड़ दो, ये शिरक है, इसको छोड़ दो, और तुम दुनिया से दिल लगाते हो, पहाड़ों को तराश के घर बनाते हो, तो दुनिया तो मुसाफिर खाना है। तो कुरान क्या कहता है, उन्होंने पैगंबरों की दावत को धुतकारा। फरीहू बिमा इंदहुम मिनल इल्म, उनके पास जो नॉलेज थी ना, उस नॉलेज पे इतराने लगे वो। ये खूब समझने की बात है आजकल के लिबरल लोगों के लिए ख़ास तौर पे। सवाल पैदा होता है भाई नॉलेज तो पैगंबरों के पास ज़्यादा थी, इनके पास कहाँ से आ गई? भाई कुरान कहता है कि इन लोगों के पास जो नॉलेज थी ना, इल्म था, फरीहू बिमा इंदहुम मिनल इल्म, जो इल्म इनके पास था ना कौमों के पास, उस पे फरीहू का यहाँ माने इतराने लगे, तकब्बुर में आने लगे और पैगंबरों की तौहीन और तनकीस शुरू कर दी। सवाल पैदा होता है भाई अगर इल्म पे इतरा रहे थे तो इंसान उस चीज़ पे किसी के सामने इतराता है जो इसके पास हो और सामने वाले के पास ना हो। भाई आपके पास दौलत है तो आप इतराओगे गरीबों के सामने ना। ऐसा तो नहीं है कि आप 20 लाख रुपए कमा रहे हो, 40 लाख रुपए कमा रहे हो और 1 करोड़ वाले के सामने इतराना शुरू कर दो आप। वो तो कहेगा तू 2 टके की तेरी औकात नहीं है भाई, तू लाखों में की बात कर रहा है, तो तू क्या इतराएगा? लैंड क्रूजर वाला इतराएगा बस वाले के, टैक्सी वाले के सामने, तो टैक्सी वाला इतराएगा रक्शे वाले के सामने, रक्शे वाला इतराएगा साइकिल वाले के सामने। ऐसा तो नहीं होता ना साइकिल पे आप लैंड क्रूजर पे आंखें दिखा रहे हो। तो कुरान क्या कह रहा है, फरीहू बिमा इंदहुम मिनल इल्म, अल्लाह ने पिछली उम्मतों में पैगंबरों को भेजा और वो कौमें पैगंबरों के सामने इतराने लगीं, तकब्बुर करने लगीं उस इल्म की बेस पे जो उन कौमों को अल्लाह ने दिया था। सवाल पैदा होता है इल्म तो अल्लाह ने पैगंबरों को ज़्यादा दिया था, इनको कम दिया था, पैगंबरों के मुकाबले में तो ज़ीरो थे ये, तो फिर इतरा कैसे रहे थे? इससे पता चलता है यहाँ दुनिया का इल्म मुराद है, वो इनके पास ज़्यादा था, पैगंबरों के पास कम था। तो इससे ये भी पता चला कि जिन लोगों के पास दुनिया की नॉलेज होती है, मेडिकल साइंस की नॉलेज है, इंजीनियरिंग की नॉलेज है, साइंसदानों के उलूम है, उनके पास मादे की नॉलेज है, तो वो उलमा के सामने इतराते हैं अपनी इस नॉलेज की वजह से जो अल्लाह ने उनको दी है। दीन के इल्म को फिर वो वैल्यू नहीं देते, वरना पैगंबरों के पास दीन का इल्म बहुत ज्यादा था, मगर वो मादी इल्म को, साइंस और टेक्नोलॉजी के इल्म को दीन के इल्म पर तरजीह दे रहे थे। इल्म की इस्लाम में बहुत वैल्यू है, चाहे दीन का हो या दुनिया का हो। यानी दुनिया के इल्म की वैल्यू की हम कमी मुराद नहीं है यहाँ पे, लेकिन इस आयत से इतना पता चलता है कि जिनके पास सिर्फ दीन की नॉलेज है और जिनके पास सिर्फ दुनिया की नॉलेज है, तो जिसके पास दुनिया की नॉलेज होती है वो अक्सर इतराता है और तकब्बुर करता है उन लोगों के सामने जिनके पास सिर्फ दीन की नॉलेज है, दुनिया की नॉलेज नहीं है। जैसे आज हाल है उलमा का। हमारा लिबरल तबका मौलवियों के बारे में क्या कहता है, अबे इनको क्या आता है, कहता है कि नहीं कहता?
ابے جنازہ پڑھا سکتے ہیں, ابے یہ نماز پڑھا سکتے ہیں, ابے یہ ہمیں بتائیں گے کیا صحیح کیا ہے کیا غلط کیا ہے بھائی. انہوں نے آئنسٹائن کو پڑھا ہے؟ انہوں نے جو ہے وہ جرمنی کی یونیورسٹیوں سے کوئی ماسٹر کیا ہے ان لوگوں نے؟ یا ان لوگوں نے کہیں امریکہ سے پڑھ کر آئے ہیں, آکسفورڈ سے پڑھا ہے انہوں نے؟ تو یہ کیا آتا ہے ان کو, کیا ہے, یہ تو مدرسے میں پڑھے ہیں. تو یہ نماز پڑھا سکتے ہیں, یہ طلاقوں کے فتوے دے سکتے ہیں, اور یہ نکاح بھی اچھا پڑھا سکتے ہیں. یہ بھی قبول ہے, اس نے کہا ہاں قبول ہے, چل بھی لے جا. بس یہ نالج ہے ہمارے پاس. جو نالج ہے نا وہ بڑی سالڈ ہے. جو لبرل طبقے کا ایک دماغ ہے, جو ہماری یونیورسٹیوں میں بن رہا ہے, ان کے ذہن میں یہ کہ بھائی نالج تو ہمارے پاس ہے یار. تو حالانکہ نالج, اگر مولوی کو پتا ہے کہ طلاق ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی ہے, تو یہ بھی تو ایک نالج ہے نا. آپ نے اس کو نالج کی فہرست سے اس لیے نکال دیا کہ یہ وہ علم ہے جو خدا کو راضی کرنے کے لیے ضروری ہے. مثال کے طور پر دیکھو, ایک مثال دیتا ہوں میں. آپ کے گردے خراب تھے, آپ کو کوئی ایسا نالج والا آدمی نہیں مل رہا جو آپ کے گردے کو ٹھیک کرے, تو اس کا اللہ کی رضا سے کوئی تعلق ہے؟ بتاؤ نا. اللہ ناراض ہوگا آپ سے؟ ارے اللہ تو ناراض ہے. اللہ کہے گا بھائی ڈاکٹر نہیں مل رہا تو صبر کرو, اور کیا ہے. یا غلط دوا کھا لیا آپ نے, غلط ڈاکٹر نے علاج کر دیا, تو ٹینشن میں آ جاؤ گے, بیمار ہو جاؤ گے. لیکن آپ نے بیوی کو طلاق دے دی, اب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. اب اگر آپ مسئلہ معلوم کیے بغیر بیگم کے ساتھ رہتے ہو تو ڈاکٹر ناراض نہیں ہوگا, نہ گردوں پہ کوئی اثر پڑا. اب ناراض کون ہوگا؟ اللہ. مسئلہ معلوم کر کے جانچتے ہو, تحقیق کر کے پتہ چلاتے ہو کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے, تو پھر کون راضی ہوگا؟ اللہ. تو اس مسئلے کا تعلق اللہ کے راضی ہونے یا نہ ہونے سے ہے. تو جو دنیا پرست لوگ ہیں نا, ان کی نظر میں چونکہ اللہ ہی کی کوئی ویلیو نہیں ہے, لہذا ان کی نظر میں نکاح طلاق کے حکام جان لینا, وراثت کے حکام جان لینا, ابا اماں کے مرنے کے بعد بیٹی کا کتنا, بیٹے کا کتنا, میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں, ابا اماں کے کیا حقوق ہیں, اولاد کے کیا حقوق ہیں, اور پھر نماز کیسے پڑھی جاتی ہے, سجدہ سہو کے کیا مسائل ہیں, روزہ کیسے ٹوٹتا ہے, روزہ ٹوٹنے سے کب کفارہ لازم ہوتا ہے اور بغیر کفارے کے کب ٹوٹتا ہے, صرف قضا لازم ہوتی ہے, حج کا فرض ہوتا ہے, حج کا طریقہ کیا ہے, لبیک کہاں سے کہنا ہے, کتنی آواز سے کہنا ہے, کہاں سے پہلے احرام باندھنا ہے, احرام کی پابندیاں کیا ہیں, اگر یہ ہو جائے تو احرام ٹوٹ جاتا ہے, یہ ہو جائے تو احرام ٹوٹتا نہیں لیکن دم واجب ہوتا ہے. سمجھیں وقوف عرفہ کسے کہتے ہیں, طواف زیارت کی کیا ویلیو ہے, پھر اعتکاف کے کیا احکام ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عمرہ کیسے کرتے ہیں, حج فرض کن لوگوں پر ہوتا ہے, پھر زکوٰۃ کے کیا احکام ہیں, سونے کی زکوٰۃ کتنی ہے, پیسوں کی زکوٰۃ کتنی ہے, کتنی ویلیو پہ زکوٰۃ ہے, کتنی ویلیو پہ قربانی ہے. یہ ساری ٹینشنیں, یہ سارے مسائل سیکھنے کے لیے کئی سال مدرسوں میں رہنا پڑتا ہے, اور ان مسائل کا براہ راست آپ کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا تعلق صرف خدا کو راضی کرنے یا نہ کرنے سے ہے. تو پیغمبر جو علوم لے کر آیا کرتے تھے, ان کا تعلق کس سے تھا؟ اللہ سے. تو دنیا پرست لوگوں کی نظر میں چونکہ اللہ کی کوئی ویلیو نہیں ہے, لہذا جو اللہ کی راضی کرنے کے علوم کو جانتا ہے اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ جانتے ہیں کہ یار یہ جو بزنس کا یہ طریقہ ہمیں آتا ہے, یہ مولویوں کو نہیں آتا. ہمیں گردے سے پتھری نکالنا آتی ہے, مولویوں کو نہیں آتی, علماء کو نہیں آتی. ہمیں جناب گنجے کے سر پہ بال کیسے نکل آئیں یہ ہم سے پوچھو, یوٹیوب پہ چینل ملیں گے آپ کو, گنجے کے سر پہ بال کیسے نکل آئیں. اور کمال ہے کہ علماء بھی اس کو زیادہ سن رہے ہوتے ہیں, مولویوں کو کم سن رہے ہوتے ہیں. یعنی کیونکہ یہ تو ہر ایک کا مسئلہ ہے نا, سر سے بال, گنجے کے سر پہ بال کیسے نکلیں. اتنے گنجوں نے, ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ گنج پن کا علاج نا, وہ عنوان بھی بڑا بڑا ٹنڈ لگا کے لگاتے ہیں یوٹیوب میں نا, اٹریکشن کے لیے. آج کل ترکیبیں کیا ہیں, آپ نے اگر گنج پن کا علاج تو ایک گنجا لگاؤ سامنے, تھم نیل میں نا گنجے کی ٹنڈ آ رہی ہو, اور پھر ایک دوسری تصویروں کے گھنے گھنے بال, تو ویسی خوشی سے بال نکل آتے ہیں منظر دیکھ کر. تو ہر چیز پہ ریسرچ ہو رہی ہے, ایٹم پہ ریسرچ ہو رہی ہے, سائنس کے بیسیوں ٹاپک ہیں, بیسیوں ٹاپک. ہر ٹاپک کی ہماری سوسائٹی میں قدر ہے. کچھ بھی لے کے بیٹھ جاؤ نا آپ, آلیو آئل کے فائدے بیان کرنا شروع کر دو, اس کی بھی بڑی قدر ہے ہماری سوسائٹی میں.
لیکن جو ہمارے لوگ جو دین سے دور لوگ ہیں, جو ترقی کی صبح و شام رٹ لگاتے ہیں, ان کی نظر میں جس علم کی بالکل کوئی ویلیو نہیں ہے وہ علم جس سے خدا راضی ہوتا ہے. اور یہ علم کون لے کر آتے ہیں؟ بولو, پیغمبر یہ علوم کو لاتے ہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ جب بھی پچھلی امتوں میں ہم نے کسی پیغمبر کو بھیجا, فریحوا بما عندهم من العلم, تو ان قوم کے پاس جو نالج تھی نا, اس نالج کی بیس پر وہ پیغمبروں کے سامنے اترانے لگے, تکبر کرنے لگے. کیا مطلب تمہیں آتا کیا ہے؟ آتا تو ہمیں سب کچھ ہے. مثلا قوم عاد اگر پہاڑوں کو تراش کے گھر بنایا کرتی تھی, چٹانوں کو تراش کے, تو یہ بہت مشکل کام ہے نا. اچھا یہ سمجھ لو کہ جتنا ہم پرانے لوگوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں نا سائنس اور ٹیکنالوجی میں مانتا ہوں کہ آج سائنس نے بہت ترقی کی ہے, لیکن اتنے بے وقوف نہیں تھے جتنے ہم سمجھ رہے ہیں ان کو. صحیح ہے نا, یہ ذہن میں رکھیں. یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے کہ پہلے زمانے میں بھی بہت ترقی کی ہے انسان نے, پھر تباہیاں آئی ہیں جس سے دوبارہ تنزل ہوا, کئی بار اوپر نیچے گیا ہے انسان, کلابازیاں کھائی ہیں. احرام مصر دیکھ لو آپ, آج تک دنیا حیران ہے کہ یہ بنا کیسے بھائی. اور لاشوں کو محفوظ رکھنے کے طریقے, اس زمانے میں علاج بھی تھے. بعض حکیموں کی دوائیاں ایسی ہیں 1.5 ہزار سال پرانے نسخے ہیں, 2,000 سال گزر گئے, اب تک وہ ان بیماریوں میں فائدہ دے رہی ہیں. وہ 2,000 3,000 سال پرانی دوائیں بھی ہیں. کبھی چھاؤں میں بیٹھیں گے تو بتاؤں گا انشاءاللہ. خمیرہ گاؤ زبان کھا لیا کریں صبح صبح, بڑی دماغ کو طاقت دیتا ہے. اور اس تو خدوس کو تو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں, سر سے نزلہ نکالتی ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی تک تو یہ صدیوں پرانی, تو بہت پہلے. بیاض کبیر میں نے بتایا نا کتاب ہے, آپ حکیم پتہ نہیں کون سے حکیم تھے انڈیا کے, حکیم اجمل تھے, کون سے تھے, آپ اس کتاب کو پڑھیں, آپ حیران ہو یار اس زمانے میں لوگوں نے کیا کیا تحقیقات کی ہیں, کیا کیا. یعنی وہ جو قدیم مختلف بیماریوں کی دوائیں ہیں, وہ کیا جنگلوں میں جڑی بوٹیاں بھی بیٹھے رہتے تھے کیا وہ لوگ. تو اتنا بے وقوف پرانا انسان نہیں تھا جتنا ہم اس کو سمجھتے ہیں, اتنا نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پچھلی امتوں کو قرآن کہتا ہے ہم نے تباہ و برباد کیا, کیونکہ وہ پیغمبروں کے مقابلے میں جو آ کے کھڑے ہوئے نا, تو اللہ نے جو ان کو نالج دی تھی, اس نالج کی وجہ سے انہوں نے پیغمبروں کو کمتر سمجھنا شروع کر دیا. یہ نہیں دیکھا کہ یہ بلا کس کی طرف رہے ہیں. پیغمبر تو سفیر ہوتے ہیں نا, سفیر کی اپنی حیثیت نہیں ہوتی, سفیر کی ویلیو اتنی زیادہ ہوگی جس کا وہ سفیر ہوگا. سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ خدا کے سفیر کی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے طرف سے پیغام لے کر آئے ہیں, ہماری اپنی کوئی بات نہیں ہے. اس چیز کو نہیں دیکھ رہے, بلکہ ان کی ذاتی حیثیت کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں تو بیماروں کا علاج کرنا بھی آتا ہے, ہمیں تو چٹانوں کو بہترین خوبصورت انداز سے ہم تراش خراش کے اس میں ایک بڑا زبردست خوبصورت محل تعمیر کر لیتے ہیں, ہم تو یہ کر لیتے ہیں, ہم تو یہ کر لیتے ہیں. آپ کو کیا آتا ہے؟ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک واقعہ سنایا بہت پرانا, کہ اس زمانے میں فوج کے کوئی بہت بڑے آفیسر تھے, کوئی بڑے لبرل ٹائپ کے تھے. تو مولانا کی ان سے ملاقات ہوئی نا, کوئی بیان تھا فوجیوں میں, تو مولانا کی ملاقات ہوئی. تو وہ بہت بڑا آفیسر تھا, میں نام نہیں لوں گا, اب مناسب نہیں ہے کسی کا نام لے کے رد کرنا. تو اس نے مولانا سے پوچھا کہ آپ کیسے اس فیلڈ میں آئے, مولانا کیسے بنے آپ؟ انہوں نے بتایا کہ میں تو میڈیکل سائنس میں پڑھ رہا تھا, ڈاکٹر بن رہا تھا, تو پھر میں رائے بنڈ والے آئے, تبلیغ والے گشت کر کے لے گئے, تو میں نے کہا چلو عالم بنتا ہوں. تو اس نے تھوڑا سا نا تنزیہ کہا کہ ڈاکٹر ہی بن جاتے اچھا تھا یار. ایسے تنزیہ کہا کہ یار ڈاکٹر بن جاتے, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ڈاکٹر بن جاتے یار, کوئی کام آتے لوگوں کے. ابھی کیا ادھر بیان کیا یوں ماں باپ کے حقوق اور بیوی کے حقوق اور مسکرا کے بات کرنے کے فضائل, یہ ان ٹاپک کو لوگ سمجھتے ہیں بالکل کیا ہیں, یہ انتہائی فضول. ابھی جنازہ ونازہ کوئی دعا کروا لے گا, مولوی صاحب میرے ابا بیمار ہیں, مولانا طارق جمیل صاحب آپ کائنڈلی ان کے لیے دعا کریں. تو آپ ڈاکٹر بنتے, کتنے اونچے ڈاکٹر ہوتے, آج آپریشن کر رہے ہوتے یہ ہارٹ کا, اور جناب اس کے گردے سیٹ کر کے, یعنی تھوڑے سے کسی کے گردے خراب, کسی کو کوئی مسئلہ, وہ کتنا ایک خدمت ہوتی ہے نا انسانیت کی. تو یقیناً ڈاکٹر بننا بھی بہت بڑی فضیلت کی بات ہے اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو. لیکن مجھے اس وقت میں نے واقعہ سنا تھا کئی سال پہلے, تو لیکن حقیقت یہی ہے کہ بات اصل میں یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ خدا کی طرف لوگوں کو بلانا کوئی کام ہے ہی نہیں. اب مولانا طارق جمیل صاحب ڈاکٹر بن جاتے, میں سمجھتا ہوں ہزاروں انسانوں کی جان بچا لیتے, ایماندار ہوتے وہ,
لیکن ایک انسان کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے والے نہ ہوتے. ہزاروں انسانوں کی جان تو بچا لیتے, یہ بھی ثواب کی بات ہے, لیکن شاید کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہوتا جو ان کی وجہ سے جہنم کی آگ سے بچا ہوتا. اب نہ ان لبرل طبقے کی نظر میں جہنم کی کوئی حیثیت ہے, نہ جنت کی کوئی حیثیت ہے, نہ یہ اللہ میاں کو لفٹ کراتے ہیں, تو لہٰذا ان کی نظر میں تو گردوں کی ویلیو ہے کہ گردے ٹھیک کر دیے مولانا طارق جمیل صاحب, گردوں کے اسپیشلسٹ بن کے, ہارٹ اسپیشلسٹ بن کے لوگوں کے بہت سے بیماروں کا علاج کر دیا. تو وہ اس کو تو دیکھ رہے ہیں انسانیت کی خدمت. کسی انسان کو جہنم کی آگ سے بچا لینا, اس خدمت کو دنیا دار طبقہ خدمت کا نام دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس نے نا بڑی توہین سے کہا کہ یوں کر لیتے یار. مولانا نے مجھے نہیں پتا کیا جواب دیا, انہوں نے وہ تو مسکرا کے جواب نکل جاتے ہیں. تو ہاں, مولانا نے جواب یہ دیا کہ اگر میں ڈاکٹر بن جاتا نا تو آج آپ میرے سامنے ایسے تمیز سے نہ بیٹھے ہوتے. آپ یہ میں اپنے الفاظ میں مولانا کی بات نقل کر رہا ہوں, مولانا نے تو پتہ نہیں کیا کہا ہوگا, لیکن مجھے مفہوم یاد رہ گیا کہ اگر میں ڈاکٹر بن جاتا تو آج جو آپ اتنے سارے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے میری بات سن رہے ہیں یہ نہ ہوتا. مطلب یہ کہ اللہ نے دنیا بھی دے دی ہمیں, جو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ دنیا میں وہ زیادہ ترقی کرتے. تو یہ خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں. دیکھو اللہ کی نظر میں, دیکھو قرآن یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہے, اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی ہے, گردوں کی نہیں ہے. نہ آپ کے گنجے کے سر پہ بال نکلنے کی اللہ کی نظر میں کوئی اتنی ویلیو ہے, نہ ہارٹ اٹیک سے اگر کوئی ڈاکٹر بچا لیتا ہے اس کی وہ ویلیو ہے. یہ سب دنیا کی چیزیں ہیں, ان کی بھی ویلیو ہے. تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے نا کہ اگر ایک انسان کی جان بچاتے ہو لاکھوں کی جان بچائے. فضیلت ہے. سب سے پہلے کون ہے؟ اللہ.